बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काबीना बन गई, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है, टीम सामने आ गई है और आप अंदाज़ा लगाइए कि अब इस पर तबसरे हो रहे हैं कि ये क्या है। वो इसलिए कि ये नई और पुरानी यानी जो निगरान काबीना आपने देखी थी उसका, और नई इस लिहाज से कि वही लोग जो इनके साथ कई सालों से हैं, दिहाइयों से हैं, वही लोग साथ दोबारा नज़र आ रहे हैं। इनकी कारकर्दगी क्या रही दिहाइयों में पूरी कौम के सामने है, और अब निगरान काबीना का तसलसल भी नजर आ रहा है। कमाल ये है कि यानी जिस तरह से ये लोग आए, PDM 1 बनी, उसके बाद निगरान काबीना इन्होंने ही बनाई, अपने लोग उसमें एडजस्ट करवाए, अब उसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब ये मिल बैठकर खाने का जो मामला है ये आगे बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन इसमें आवाम के लिए क्या है? बात यह है कि सबसे पहला जो इम्तिहान है शहबाज शरीफ का, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म का, फॉर्म 47 की हुकूमत का, वो ये है कि IMF से मामला किस तरह से तय करने हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो शख्सियत है आप जानते हैं कि ताबेदारी बहुत है, और ये बात तो मिफ्ताह इस्माइल साहब भी कह चुके हैं कि जी वो जनाब इसहाक डार साहब ने मामला ख़राब किए थे, फिर आखिर में जाके शहबाज शरीफ साहब गए बतौर वज़ीर आज़म और जाकर IMF को मनाया कि जनाब जिस तरह पाँव पड़ते हैं कि जी जो आप कहते हैं हम करते हैं। और आपने देखा कि 2 साल में जो महंगाई हुई है, जो बेरोज़गारी हुई है, जो लोगों की मुआशी तौर पर तबाही हुई है, पाकिस्तान की तारीख में नज़र नहीं आई। अब इसकी कंटिन्यूशन होने वाली है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जाना है और वो कह चुके हैं कि जी मैं खुद अब IMF से मामला तय करूंगा, तो उन्होंने जाकर उनकी सारी शराइत मान लेनी है। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है, मसला यह है कि ये और महंगाई करेंगे और ज़्यादा लोगों के लिए ज़िंदगी तंग करेंगे, मगर क्या अब लोग मज़ीद बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि हुआ यह है कि मरीम नवाज साहिबा ने जो अपने वालिद की तशहीरी मुहिम शुरू की और आटे के थैलों पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाई, उसमें एक पटवारी साहब को ज़द-ओ-कोब कर दिया गया है, उनको बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ये इनके साथ हो रहा है। इनकी स्कीम्स इस तरह की हैं कि लोग आते हैं और वो देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब पटवारी साहब जिनकी ड्यूटी थी तकसीम करने पर, और पहले ही मैं अर्ज कर चुका था कि इसमें पहले भी इन्होंने सस्ती आटा स्कीम, सस्ती रोटी स्कीम लेकर आए, करप्शन की नज़र हो गई, सस्ता तंदूर करप्शन की नज़र हो गया, आशियाना करप्शन, सस्ता वो साफ पानी करप्शन, ये सब करप्शन की नज़र हो गए। फिर उन्होंने वही काम किया है, और अभी हमने देखा था कि आटे की लाइनों में लोग मरे जब निगरान हुकूमत आई थी, तो उसकी कंटिन्यूशन अब उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें आप ये देखें कि ये दीपालपुर से ये खबर आई, और इसकी तस्वीर भी हैं, सब लोगों के सामने हैं कि किस तरह से जनाब ये जो पटवारी था इस पर ये इल्ज़ाम लगा कि ये जो निगहबान रमज़ान प्रोग्राम शुरू किया गया, राशन के पैकेज दिए जा रहे थे, वो आटे पर जिस दर तस्वीर नवाज शरीफ साहब की लगाई गई है, उसमें अवाम ने पटवारी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, ये कहकर कि जी ये करप्शन कर रहा है, मनपसंद लोगों को दे रहा है, ये सब कुछ हुआ। मरीम नवाज साहिबा से जब ये सवाल किया गया कि जी इस पर तनकीद हो रही है कि जी ये नवाज शरीफ की तस्वीर क्यों लगाई गई है, दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, किसी माशरे में नहीं हो सकता। अब तो पाकिस्तान में भी आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं कि आप सरकारी खजाने को इस तरह नहीं लुटा सकते, आप लोगों के टैक्स के पैसे से अपनी जाती तशहीर नहीं कर सकते। आप खैबर पख्तूनख्वा से सबक ले लें, अगर आपने दुनिया से नहीं लेना, वहां पर हुकूमत ने जो अनाउंसमेंट की है सस्ते आटे के लिए, उस पर किसी की तस्वीर नहीं है, हुकूमत लिखा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा, किसी का नाम नहीं है, वज़ीर आला का नाम तक नहीं है। लेकिन यहां पर मरीम साहिबा ने अपना नाम लिखवाया और नवाज शरीफ की तस्वीर लिखवा ली, तस्वीर छपवा ली, अब वो भी सरकारी खजाने से। जब भी उनसे सवाल हुआ जिस पर तनकीद हो रही है, तो आगे से मरीम साहिबा वही गुस्से में आ गई, और एक उनका एक जो अंदाज है वो एक तकब्बुर के साथ उन्होंने रुक कर कहा और गुस्से से कहा कि जी हुकूमत किसकी है? तो जब कहा जी नून लीग, जी नवाज शरीफ की हुकूमत है, बस इसका ही जवाब है। यानी जब नवाज शरीफ की हुकूमत है तो यहाँ फर्ज है कि हर चीज में नवाज शरीफ की तस्वीर होनी चाहिए। सरकारी खजाना जिसकी हुकूमत है, जब शरीफ खानदान की हुकूमत आएगी, सारा सरकारी खजाना, सरकार जो जितना टैक्स का पैसा है वो सब शरीफ खानदान का बन जाता है, और वो जिसको जिस तरह चाहें, जब चाहें, जितना चाहें, जैसे चाहें खर्च कर सकते हैं। अब आपने देखा कि मरीम साहबा का जो मामला है उसमें डॉन की खबर मैं आपको बता रहा हूं, डॉन ने खबर छाप दी है कि जी ये जो उन्होंने कहा जी साफ सुथरा पंजाब, उसमें उतनी गंदगी फैल गई है, और पूरी डॉन ने इस पर तहकीक सारी छाप दी है कि फलां नाला जो है वो उबल रहा है, गंदगी के ढेर हैं और बढ़ गए हैं। जब से मरीम साहबा ने इसका नोटिस लिया ना, तो वो बढ़ गई है गंदगी, ये डॉन की पूरी खबर है। अच्छा, अब ये जो IMF वाला मामला मैं जो अर्ज कर रहा था, उसमें शहबाज शरीफ साहब ताबेदारी जो दिखाएंगे और महंगाई का एक तूफान आएगा, लेकिन वहाँ मसला ये है कि अब ये खबर आ रही है कि जी भी शायद मजीद क्रैकडाउन किया जाए। फिर खबरें आ रही हैं यहाँ तक कि जी अली बिन गंडापुर जो हैं
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے, دیگر لوگوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. اور یہ ایک سوچ نظر آ رہی ہے, ابھی آپ نے دیکھا جو بھی باہر نکلتا ہے احتجاج کرتا ہے تو اس کو پکڑ لو, کریک ڈاؤن کرو, اس پر مقدمے ایسے ایسے ڈال دو کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ فیملی کے ساتھ نکلے تھے اور انہوں نے جناب بندوق بھی لی ہوئی تھی, پولیس والوں کے کپڑے بھی پھاڑ دیے, ان پر تان بھی دی, ان کو دھمکیاں بھی جان سے مارنے کی دے دی, ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کرنے لگے تھے, یہ مقدمے ہو رہے ہیں. لیکن جب لوگ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں وہ جناب نعرے لگا رہے ہیں عمران خان کے, تو کیا اس سے فرق پڑا ہے کہ آپ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو دھمکا رہے ہیں, ان پر جعلی مقدمات بنا رہے ہیں, لیکن اس کا اثر تو الٹا ہو رہا ہے, لوگ پھر بھی نکلتے ہیں. اور ابھی جب یہ مہنگائی کا طوفان آئے گا لوگ اور نکلیں گے. اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کا معاملہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو کہ اب ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ ہے, ایسا آئی ایم ایف نہیں کرتا, اس کے پریو بھی نہیں آتا کہ وہ یہ کہے کہ جناب آپ کے ہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. 2 دفعہ ابھی حالیہ دنوں میں 2 دفعہ آئی ایم ایف یہ کہہ چکا ہے کہ جی آپ استحکام لے کر آئیں, آپ سیاسی استحکام لے کر آئیں. عمران خان صاحب کا جو خط آیا اس کے بعد بھی آئی ایم ایف کی طرف سے آیا کہ یہ جو معاملات ہیں, انتخابی مسائل ہیں, جو بھی یہ انتخابات میں دھاندلی وغیرہ کا معاملہ ہے, اس کو سلجھایا جائے, اس کو دیکھا جائے, جو بھی وہ عدالتوں کا کہتے ہیں جس طرح بھی. تو ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جی یہ تو تحریک انصاف کہہ رہی ہے مینڈیٹ چوری ہوا ہے, ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, اس کے لیے لڑیں گے. تو آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے, جو کہ وہ نہیں کہتا, اس کا ایک کام نہیں ہے, لیکن وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارا سب سے پرانا کلائنٹ ہے یہ پاکستان, اور اتنے عرصے سے اس کے مسائل حل نہیں ہو رہے. تو وہ بھی اب جناب یہاں تک آ گئے, وہ کہہ رہے جی آپ اسٹیبلٹی لے کر آئیں, استحکام لے کر آئیں, سیاسی استحکام لے کر آئیں, جو کہ الیکشن کی صورت میں آنا چاہیے تھا اور آ جانا تھا. اگر صاف شفاف الیکشن ہو جاتے ان کو مان لیا جاتا, فارم 45 کو مان لیا جاتا, فارم 47 کی جگہ یہ حکومت نہ آتی. تو جو کچھ ہوا ہے اب یہ تو معاملہ سنبھلنا نہیں ہے. اب جا کر وہ سارا کچھ جو آئی ایم ایف کہے گا وہ مانیں گے, اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ ایک تباہی مزید آئے گی, اور جس پر نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں جی 2 سال میں یہ سب تباہ کر دیں گے. اور مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف نے نواز شریف کی حکومت کو یا نواز شریف کی سیاست کو دفن کر دیا ہے. نواز شریف کے سارے تباہی کی ذمہ دار مریم صاحبہ اور شہباز شریف ہیں, یہ اس کے پیچھے ہیں, یہ کچھ نہیں چھوڑیں گے. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. دوسری طرف عمران خان صاحب سچے ثابت ہو رہے ہیں کہ اب صدر عارف علوی کی طرف سے جناب صدارت چھوڑنے کے بعد جو پہلی چیز آئی ہے وہ ساری باتیں جو عمران خان کرتے تھے وہ درست ثابت ہوئی ہیں. ڈیل کی آفرز کی بات نظر آ رہی ہے ان کے بیان میں, عارف علوی کے بیان میں, کہ میں نے بھرپور کوشش کی, میں جا کر جناب کچھ تو چیزیں آپ کے سامنے آئیں ملاقاتوں کی, کچھ ویسے بھی تھیں, وہ سب پیغام پہنچاتا رہا. میں نے عمران خان کو مشورے بھی دیے, میں نے پورا زور لگایا, میں نے اپنے سارا تجربہ, اپنا علم, سارا کچھ لگایا کہ اس طرح معاملات سلجھ جائیں. نہیں ہو سکا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب جا کر ملے, پیغامات پہنچائے, سب کچھ کیا, لیکن بات نہیں بنی پچھلے 2 سال میں. ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان کو کچھ مشورے دیے, اور سارے مشورے میں نے عمران خان صاحب کو بہت مشورے دیے, مگر وہ سب مشورے غلط ثابت ہوئے. یعنی وہی کہ کہا ہوگا کہ جی یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے نہ توڑیں حکومت, اسمبلیاں نہ چھوڑیں, اس طرح کی باتیں دیگر, یہ جی یہ مان لیں, اس طرح سے مان لیں, یہ کر لیں, یہ جو کنٹینیوشن ہے اس کی مان لیں, احتجاج نہ کریں. بظاہر یہی لگتا ہے کیونکہ یہ خود تو مان رہے ہیں پیغام رسانی ہو رہی تھی. تو عمران خان نہیں مانے, ان کے مشورے نہیں مانے, اور خود کہہ رہے ہیں کہ جی میرے سارے مشورے جو ہیں نا وہ غلط ثابت ہوئے. اور وقت میں ثابت کیا کہ عمران خان ٹھیک تھا. نہ عمران خان صاحب نے ڈیل لی, خود وہ کہہ چکے ہیں جی 8 فروری کے بعد میرے سے کوئی بات نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے 8 فروری سے پہلے ان سے باتیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب سے. دوسرا یہ بھی کہ اور لوگوں سے تو اب بھی بات چیت چل رہی ہے. شیخ افضل مروت بھی کہہ چکے ہیں جی ہاں جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات تو ہوئی, یعنی پیغام وغیرہ تو ہوا, لیکن جو کچھ کہا جا رہا ہے, یعنی جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے اس میں پھر ہم کو عزت نہیں کمائیں گے. تو عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں جی. اب اس کے ساتھ ساتھ عارف علوی صاحب نے کہہ دی جی جس نے آرٹیکل 6 لگانے لگائیں, بانی پی ٹی آئی جیسا دیانتدار پاکستان سے وفادار آدمی کبھی نہیں دیکھا. فوج بھی میری ہے, ملک بھی میرا ہے, اس کی بہتری کے لیے کام کیا اور کرتا رہوں گا. جس نے آرٹیکل 6 کا مقدمہ کرنا ہے ویلکم, میں نے آئین کی پاسداری میں جو مناسب سمجھا وہ کیا, یعنی جس پر اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کیے تھے وہ معاملات اور دیگر بھی آئے ہیں. اور کہتے جی میں نے عمران خان صاحب کو بہت مشورے دیے مگر وہ سب مشورے غلط ثابت ہوئے, مگر ایک فیصلہ 3 کروڑ عوام نے اپنے ووٹ سے کیا, پھر میرے فیصلے کی کوئی اوقات نہیں رہی. میں عمران خان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں, اس لیے میرے وکلاء عدالت میں درخواست دائر کریں گے. یہ جناب معاملہ ہے. اچھا اس کے ساتھ میں ایک اور چیز عرض کر دوں, یہ جو 19 رکنی کابینہ ہے اس میں شاید آگے چل کر اور اضافہ بھی ہوگا, اور اس میں کوئی چنبے کی بات نہیں ہے, لیکن یہ ضرور سن جائیے کیونکہ میں نے ابھی آپ کو آنا ہے کہ پنجاب میں اب مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ کو اتنی آسانی سے نہیں بیٹھ سکیں گی, کیونکہ بہت بڑا قدم تحریک انصاف کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے. میاں اسلم اقبال صاحب کا اس بارے میں بیان بھی آیا ہے, جن کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا, وہ
اب یعنی اپوزیشن لیڈر ہوتے یا وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوتے، لیکن اب ان کو خدشہ یہ ہے کہ جی ان کو اغوا کر لیا جائے گا، لاپتہ کر لیا جائے گا. جس طرح وہ پشاور ہائی کورٹ گئے، وہاں سے ان کو ریلیف تو ملا، لیکن اب یہ ہے کہ جیسے ہی پنجاب میں آئیں گے تو مریم صاحبہ کی خواہش یہ ہے کہ جی میاں اسلم اقبال نہیں ہونا چاہیے. 302 کا ان پر مقدمہ، قتل کا مقدمہ ڈال دیا ہے. تحریک انصاف کا ہی کارکن جو ہے اسی کے قتل کا مقدمہ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا پہلے مقدمے اس طرح سارا معاملہ چل رہا ہے. اور اب میاں اسلم اقبال جیسا آدمی، کیونکہ اگر وہ آ گیا تو مریم صاحبہ کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. جس طرح وہ بولیں گے کابینہ کے اجلاسوں کے حوالے سے یا پنجاب میں جو اجلاس ہوں گے وہاں پر، تو اس لیے وہ کہتے ہیں جی میاں اسلم اقبال یہاں نہ ہو. لیکن اب اگر کسی کے خلاف بھی کوئی کارروائی کرنی ہے تو آپ قانون کے آئین کے مطابق کر لیں. پہلے بھی آپ نے دیکھ لیا جس طرح کے کیسز چل رہے ہیں، کتنے کیسز غلط ثابت ہوئے ہیں. تو اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جی آنے ہی نہیں دینا ان کو، پنجاب کی حدود میں ہی نہیں آنے دینا، ان کو ایوان میں نہیں آنے دینا. مریم صاحبہ نہیں تو جناب غصہ کر جائیں گے، ناراض ہوئیں گے کہ یہ ایک بندہ جو ہے نا یہی سب پر بھاری آ جائے گا، یہ نہ ہو. اب میاں اسلم اقبال کی طرف سے بیان آ گیا ہے، بی نیوز نے اس کو شیئر کیا ہے کہ جی ہم ایک شیڈو کیبنٹ بنا رہے ہیں. یعنی یہ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے کہ جی اپوزیشن اپنی کابینہ ایک دیتی ہے کہ خزانہ کے لیے یہ آدمی، انٹیریئر کے لیے یہ آدمی، بلدیات کے لیے یہ آدمی، اسی طرح مختلف جتنے بھی شعبے ہیں ان کے لیے. تو ہر شعبے میں وہ اپنا آدمی 48 گھنٹوں کے اندر اندر بتائیں گے، وہ پھر سارے معاملات پر نظر رکھے گا، ایک ایک چیز ان کی سامنے لے کر آئے گا. تو یہ بہت زبردست قدم ہے، اور اس سے اب یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے اس کی مشکلات میں اضافہ ہونے والا ہے. نجم سیٹھی صاحب کا بیان ہے جی، کوٹ ان کوٹ نواز شریف کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والا کوئی اور نہیں، مریم اور شہباز شریف ہیں. یہ جناب نجم سیٹھی صاحب نے یہ بات کی ہے. اچھا، ایک اور بڑی خبر یہ آ گئی ہے کہ جس پولیس والے نے ظلم اور تشدد کیا ہے اس کے لیے جناب تحریک انصاف کہہ رہی ہے اس کے تو ہم آڈٹ کروائیں گے اکاؤنٹس. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں اس پر بات کریں گے ان معاملات پر. اچھا، اب جناب آخر میں جس طرح میں نے آپ کو IMF کا معاملہ بتا دیا، صدر کا معاملہ بتا دیا، شیڈو کابینہ کا بتا دیا، مریم نواز صاحبہ کا بتا دیا، یہ جو سارا وہ کہہ رہے تھے کہ جی بڑی صفائی اور ستھرائی، وہ معاملہ میں آپ کے سامنے لے آیا ہوں. تو یہ جیسے ہی انہوں نے کابینہ اناؤنس کی ہے، ان کے لیے بڑے بڑے امتحانات اور بڑے مسائل آگے ہیں، جن میں ایک جناب فضل الرحمان صاحب کے بھی ہے. اور فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا کہ اب بات چیت کے دروازے بند ہیں اور بڑی تحریک کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور صرف رمضان المبارک کے اختتام کا انتظار ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عید کے فوری بعد فضل الرحمان صاحب آپ کو نظر آ جائیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ معاملہ اس طرح نہیں طے ہوئے جس طرح وہ چاہتے تھے. اس پر سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ شہباز شریف اگر مولانا فضل الرحمان کو مینج نہ کر پائے تو حکومت نہیں چل پائے گی. یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ بڑا واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا ہے. اور انہوں نے کہا جی فضل الرحمان نے اگر لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تو حکومت آگے نہیں جا سکے گی. تو اب وہ فضل الرحمان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی احتجاج کریں گے، پارلیمنٹ کے باہر بھی، اور ناانصافیاں جو ہوئی ہیں انتخابات میں اس کے خلاف احتجاج کریں گے. تو لہٰذا اب عید کے بعد مجھے لگتا ہے کہ دم مستقل اندر ہو جانا ہے، اور یہ جو کچھ فضل الرحمان صاحب مانگ رہے ہیں یہ وہ دے نہیں پائیں گے. اور اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس حکومت کا چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تحریک انصاف تو ہے ہی ہے، اب مولانا بھی اس میں آ جائیں گے. یہ سنیے ڈان نے کیا لکھا ہے، ایز ستھرا پنجاب ڈرائیو گوز آن لاہورز ڈرین ریک آف سیویج. اور جناب فاؤل سمیل، گندی جناب بدبو آ رہی ہے، گٹر ابل رہے ہیں، نالے ابل رہے ہیں لاہور میں. یہ ہے جی ستھرا پنجاب جب سے مریم صاحبہ نے اس کا اعلان کیا ہے. پھر جو سیلری کلاس ہے، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کے لیے بہت ہی بری خبر ہے، اس کے لیے تباہ کن خبر ہے کہ ٹیکسز جو ہیں وہ مزید بڑھائے جا رہے ہیں، اور وہ پہلے ہی بیچارے یہ نہیں کر پا رہے کہ کسی طرح سے وہ ٹیکس دے سکیں. ان کے لیے کوئی ریلیف کا امکان نظر ہی نہیں آ رہا. اور اب یہ دیکھیں کہ یہ پبلک نیوز نے بھی اس کو شیئر کیا ہے کہ جی بڑا اعلان کیا ہے میاں اسلم اقبال نے کہ تحریک انصاف پنجاب کے حوالے سے بڑا اعلان کہ شیڈو کابینہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس میں میاں اسلم اقبال نے کہا جی مشاورت بھی کر رہے ہیں، اور 48 گھنٹے میں یہ سارے معاملات سامنے آ جائیں گے، نام سامنے آ جائیں گے. پنجاب میں صرف انتقامی کارروائیاں چل رہی ہیں. تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے اس وقت. اور لگتا یہ ہے کہ یہ جو کابینہ ایک فرمائشی بنائی گئی ہے کہ ساروں کو ایڈجسٹ کسی طرح سے کر لیں، سارے مل کر جناب آگے آئیں اور معاملات کو چلائیں. لیکن پچھلے 2 سال میں انہوں نے تباہی اتنی کر دی ہے کہ اب ان سے سنبھل نہیں پا رہی. اللہ حافظ.